यार मेरा भी। मैं भी शायद ही पास हूँ। कल फिल्म में कौन सी लगी हुई थी? सलमान खान। मैं तो मिस्टर परफेक्ट की फिल्म देख रही थी। अरे वो किंग खान की तो बात ही और है। अबे इन्होंने शायद वो फिल्म नहीं देखी, डर्टी पिक्चर। और हाँ, दबंग फिल्म में क्या काम किया था मुन्ना भाई की मुन्नी ने। हाँ मुन्नी, सही कहा, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। लोफर कहीं के अब्बारा लुच्चे। मत लिफ्ट कराओ, नहीं मत देखो इनकी तरफ। हम कहाँ वही कब से चीजें फाड़ फाड़ के देखे जा रहे हैं कसम से। अरे तुम कब से ऐसी कसम खाने लगी हिंदुआना? ले स्टार प्लस की दीवानी, इसका मतलब तो होली खेले। हाँ तो तू जाके अपने भाइयों को राखी बांध दे। ओए तुझे देख रही है? हंसी तो फंसी, अब क्या करें, हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है। हम भी कोई हीरो या खान से कम है क्या? लो भाई, एक और खान आ गया। यार मैं फिल्मी खानों की बात कर रहा था। अरे मार डाला इन कातिल अदाओं ने। तू मर जा गालिब। मर भी जाऊंगा और मार भी दूंगा। जोहाब, ये क्या हरकत है? क्या हरकत है? प्यार किया, कोई चोरी थोड़ी की है। चोरी तो की है। क्या? चोरी चोरी छुपके छुपके मेरा दिल। ऐसे तो फिर हम दोनों ही मुजरिम हैं। छोड़ो मेरा हाथ। जब प्यार किया तो डरना क्या? ओहो, शक्ल के हीरो अकल के जीरो। प्यार करता हूँ तुमसे, कसम से जान दे दूंगा। इंडियन डायलॉग। ये डायलॉग से तो क्या हुआ, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। फिर से इंडियन फिल्म। यार अब हमारे ड्रामे इतने अच्छे थोड़ी है, तो वरना मैं हीरो नहीं आ रहा होता। हीरो तो तुम हो। और तुम हीरोइन से कम। सुनो, तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे? कहा ना, जान देता हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो जान ले भी दूंगा मेरी जान। देखा जाएगा मेरे राजा। एक्सक्यूज मी। जी हेलो जी, मैं जोहाब का वालिद बोल रहा हूँ। What? क्या? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हमें बहुत भूख लग रही है, प्लीज खाने को दे दो मुझे। अरे बेटा तुम मुझे 5 मिनट दो, तुम जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लाई। अच्छा अस्सलाम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, मून तो ठीक है? तुम बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। गोलियां चलनी शुरू हो गई नीचे, आ गए तेरे ससुराल वाले। चल बता, तेरा निसारा कैसा है? यार लगनी चाहिए, पहली बार देखा था यही तुम्हारा था। चल अभी 3 की गिनती पे डिस्के आओ। 1 2 बंद करो इसे। आगे बैड न्यूज। बंद करो इसे। क्या हुआ? इसका टीवी, गेम, मोबाइल और बाहर जाना आज से बंद। अरे क्या कर दिया मेरे शहजादे बेटे ने, आप तो खामखा इसके पीछे पड़े। तुम्हारे शहजादे ने हमारे मुंह पे कालक मल दिए। क्या कह रहे हैं आप? क्या मतलब? मतलब आज इसके टीचर का फोन आया था, स्कूल में फ्लर्ट कर रहे थे, ये नाम रोशन किया है हमारा। फिल्मी हीरो। ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटा? हमें अब जो भी सुन रही हैं सब सच सुन रही हैं। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके लिए जान भी दे दूंगा।
اگر آپ لوگوں نے میری اس سے شادی نہیں کرائی. اور دو اسے بھیجا گابی, اور دکھاؤ اس کو ڈش کیبل کی فلمیں. کبھی اس کے باپ دادا نے اپنے ماں باپ کے سامنے یوں بدکاری نہیں کی. بیٹا یہ سب کرنے کے لیے تو عمر پڑی ہے, پہلے تم اپنی پڑھائی تو پوری کر لو. پڑھائی نہیں ہوتی مجھ سے, اور عمر ہم لوگ بالغ ہو چکے ہیں, ہم لوگ شادی بھی کر سکتے ہیں, بلکہ ہم لوگ کورٹ میرج کر سکتے ہیں. شٹ اپ. یہ آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے. دیکھ لیا, آج آپ نے سن لیا. ویری سیڈ. شبانہ میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ کیا امی؟ آج تم اسکول میں ایک لڑکے کے ساتھ. ہم نے تمہارا ایڈمیشن کو ایجوکیشن میں اس لیے نہیں کروایا تھا کہ ہمیں تمہاری شکایتیں ملیں. امی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہ میرا کلاس فیلو ہے, وہ ہوم ورک کے بارے میں پوچھ رہا تھا. دیکھو بیٹا, مجھ سے کبھی جھوٹ مت بولنا, اور بھول کر بھی کبھی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے ہمیں شرمندگی ہو. امی آپ اپنی بیٹی کو ایسا سمجھتی ہیں؟ ایسا نہیں سمجھتی بیٹا, مگر یہ زمانہ بہت خراب ہے, اوپر سے یہ موبائل, فیس بک. مجھے معاف کر دیں امی, ابو کو مت بتائیے گا, میں یہ حرکت دوبارہ نہیں کروں گی. میری بچی. تھینک یو امی. بیٹا تم چینج کر لو, میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں. ہلو. ہلو, امی کو مجھ پہ شک ہو گیا ہے. تو ان کا شک یقیناً بدل ڈالو. بکواس مت کرو, تم آج کوچنگ کے ٹائم پر مجھ سے ملو. اوکے میری جان. ہاں تو اب بولو, کیا پریشانی ہے؟ بات ہی ایسی ہے, اگر ہم دونوں پکڑے گئے تو ہم دونوں زندہ نہیں بچیں گے. ہو تو یعنی فل فلمی سچویشن. بکواس مت کرو, اگر امی نے ابو کو بتا دیا تو میں زندہ نہیں بچوں گی. ٹھیک ہے, تو پھر مر کے امر ہو جائیں گے اور پھر وہ پیار کریں گے. او ہیرو, یہ فلمی دنیا نہیں ہے, اصلی دنیا ہے. یہاں پہ ماں باپ سب کو دیکھنا پڑتا ہے. وہ تمہیں دیکھتا ہے نا, کافی ہے. اب ہمیں کیا ضرورت ان کو دیکھنے کی؟ مجھے یہاں پہ ڈر لگ رہا ہے, تو میں مذاق کی پڑی ہوئی ہے. جب پیار کیا تو ڈرنا کیا, جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. تو تم کیا کرو گے؟ وہی جو ہیر رانجھا اور لیلا مجنو نے کیا تھا. اوکے میرے ڈر کو کھیرو, کل دیکھ لینا تمہاری ہمت. ہمت؟ تم مجھے چیلنج دے رہی ہو. اچھا نا, ٹھیک ہے, بس چلو بہت لیٹ ہو گیا, گھر پہ میں کوچنگ کا بول کے آئی ہوں. ہاں ٹائم تو زیادہ ہو گیا, چلو. یہ تمہارے ابو ہیں؟ خبردار جو آئندہ میرے بیٹی کے ساتھ نظر آئے, ٹانگیں توڑ دوں گا تیری. سلمہ, سنبھالو اپنی اولاد کو. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ لڑکی کے ساتھ دیکھا میں نے اسے, اور دکھاؤ اسے فلمیں, ٹی وی کے ڈرامے. یہ موبائل ادھر لاؤ, ساری آسائشیں تینوں سے بند کرو کمرے میں. چلو. ہائی کال اٹینڈ کیوں نہیں کی؟ اب تم مجھے کال نہیں کرنا, ابو کو شک نہیں یقین ہو گیا ہے. تو کیا جینے پہ بھی پابندی لگ گئی ہے؟ اگر ایسے ہی رہا تو شاید لگ جائے. تو ٹھیک ہے,
कल से तुम्हारे और मेरे जीने पे भी पाबंदी। तुम होश में तो हो? हाँ, साथ जी नहीं सकते तो क्या, साथ मर तो सकते हैं। इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है हीरो, इतनी हिम्मत है तुम में? ये तुम मुझे हिम्मत के ताने क्यों देती रहती हो? आजमा के देखो। ठीक है, कल मिलते हैं स्कूल में। क्या मतलब? मतलब कि मैं सोने जा रही हूँ। बाय। ओके, बाय। बड़ी हिम्मत की बातें करती है ना, कल इसको अपनी हिम्मत दिखाई दूंगा। टुमारो आई विल डाई। खुद को बड़ा हिम्मत वाला कहता है। कल पता चल जाएगा। लो आ गया भाई। ओए मजनू, पहले तूने क्या स्टेटस डाला था? क्यों, इंग्लिश समझ में नहीं आई थी क्या? अबे नहीं पागल, तूने लिखा क्या था? जो भी लिखा था सोच समझ के लिखा था। अच्छा सुन, अगर हम दोनों मर जाएं तो हमारी कब्रें साथ बना दो। अच्छा बस बहुत हुआ, असेंबली का टाइम हो रहा है। सुनो हीरो, तुम मुझे भूल जाओ। क्यों, तुम मुझे भूल जाओगी क्या? नहीं, तो मेरे अब्बू मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो क्या तुम मेरे बगैर रह लोगी? नहीं, अभी भी जिंदा लाश ही तो हूँ। जरा देखो मुझे, तुम्हारे इश्क में नवाबजादे से इश्क ज्यादा हो गया हूँ। लो, रामलीला शुरू। रामलीला शुरू नहीं, बल्कि अब खत्म। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब साफ है, जब हम एक साथ जी नहीं सकते तो मर तो सकते हैं ना। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, पर इश्क सादे बन के दिखाना मुश्किल। तुम तो मेरी हिम्मत पहले ही देख चुकी हो। अच्छा, इतनी हिम्मत है तो ये चला लोगे? हो, असली है ये? हाँ, बाबा की है। पहले तुझे मार। ओ हीरो, पहले अपने आप को मार। देख ली तुम्हारी हिम्मत। हिम्मत है तभी तो लेकर आई हूँ, वरना तुम्हारी तरह सिर्फ बातें नहीं की मैंने। तेरी आखिरी ख्वाहिश है क्या मेरी लीला? आखिरी ख्वाहिश? यहाँ मारा था जब तुझे पहली बार देखा था, यही लगी थी। चल ले, पहले मेरा निशाना लो, देखते हैं कितनी हिम्मत है। ठीक है, फिर 3 तक गिर और फिर डिश किया। 1 2 3
حیف تھے. شاید اسی طرح ہوا ہو یہ واقعہ, اور یہ جو منظر آپ کو ایک فلم کے نظر آ رہے تھے یہ رام لیلا, اور اس میں اسی طرح سے ہوا تھا. بعد میں ہم نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ اس فلم کے بھی اثرات ان پر تھے. ایسے ہی شاید کئی گھر اجڑ جاتے ہوں اور میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتے ہوں, لیکن یہ تربیت کا فقدان ہے. اس پر گفتگو کا ہم آغاز کریں گے, لیکن پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک وقفہ. وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر سارہ کے سامنے یہ سوال رکھوں گا کہ مجھے اس کا نفسیاتی پہلو بتائیں. یہ بچوں کی جو نفسیات, یعنی نفسیات تو سب کی, ہم خود اپنے عمل سے, اپنے کردار سے اور اپنے خیالات سے اپنے نفسیات کی پرورش کرتے ہیں, لیکن کیا معاشرے کا اثر اتنا شدید بھی ہو سکتا ہے, اور ڈراموں کا یا فلمی دنیا میں رہنے کا اثر اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو گولی مار لے جس کی عمر بھی ابھی کچی ہو؟ یہاں سے ہم آغاز کریں گے, لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو شبہ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. واقعہ آپ نے دیکھا اور سوال چھوڑ کے گیا تھا میں ڈاکٹر سارہ کے پاس کہ یہ کیسے ممکن ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ذہن ابھی ناپختہ ہو وہ ایک ایسے عمل کو قبول کر لے کہ جو وہ پردہ اسکرین پر دیکھ رہا ہے, اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب ایکٹنگ ہو رہی ہے, لیکن وہ کس کیفیت میں بڑھ جاتا ہے. کیا یہ دماغی حالت کی خرابی اس کو کہیں گے, یا یہ ایگریشن ہے, ایگریسونیس ہے, یا ہم پہلو تہی برت رہے ہیں, یا ہم تربیت نہیں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. اچھا, 2-3 پہلو ہیں, میں چاہوں گی کہ بڑا کوئکلی ان پہ بات کروں. ایک تو یہ کہ ناپختہ سے آئی جسٹ اے بٹ ڈس ایگری, کیونکہ سائنس بھی کہتی ہے, ہمارا مذہب بھی کہتا ہے, اوور آل دیکھا گیا ہے کہ 7 سال تک کے درمیان میں ہم بچوں کی شخصیت بنا رہے ہوتے ہیں, اور شخصیت تو اوور آل ایوالو کرتی رہتی ہے. جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہم خود اپنے میں بھی دیکھتے ہیں کہ چینجز آ رہے ہیں, لیکن بہرحال جو پرسنالٹی ہے, فاؤنڈیشن ہے, وہ بن گیا ان 7 سالوں میں. کہیں سائنس میں 6 سال ہے, کہیں 7 سال ہے, اور حدیث میں بھی ہمیں اس کی ویلیڈیٹی آف کورس جو سب سے پہلے وہ نظر آتی ہے. ناؤ دی تھنگ از کہ ان 7 سالوں میں ہم نے کیا دیا اپنے بچوں کو, ان کا فاؤنڈیشن کیسا بنایا. تو جب ایک ماں ساتھ ادھر لٹا کے اپنے بچے کو سامنے لاؤنج میں اسٹار پلس دیکھ رہی ہے, یا موویز دیکھ رہی ہے, یا اس کا شوق ہے کہ جی بچہ لیا شاپنگ پہ چلی گئی, اس قسم کی چیزیں ہیں. قاری صاحب کا ایک تھوڑا سا وقت مقرر ہے, اس پر وہ آئے, بچے نے ناک منہ چڑھایا, اسی وقت اس کو وہاں بٹھایا اور تھوڑا سا اس نے قرآن شریف پڑھا, اینڈ دیٹس آل دیٹ وی آر گیونگ دیم. تو آپ نے اس کو سم ہاؤ یہ بتا دیا, کیونکہ میری ماں زیادہ تر وقت گزار رہی ہے ٹی وی کے سامنے, اور کم ہماری زندگی کا جو حصہ ہے وہ باقی چیزوں پہ مشتمل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری کیا چیز ہو گئی کہ پرابلی مجھے یہیں سے تربیت لینی ہے, کیونکہ میری ماں اتنا شوق سے بیٹھ کے دیکھ رہی ہے. تو ہم نے سم ہاؤ ان کو یہ چیز پہلے ہی بتا دی. تو آپ کا یہ جو سوال تھا کہ کیوں ہم ایک ڈرامائی چیز کو, جو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پورے گھر کو ڈرامہ بنا دیا, ہم نے پورے گھر کو ڈرامہ بنا دیا. ہماری ایکسپیکٹیشنز, اب ماں بھی بات کرتی ہے اگر باپ سے تو وہ یہی کرتی ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے, ان کے پاس یہ ہے, ان کے پاس وہ ہے. ہم اب ایگزامپلری لیونگ کی طرف جا رہے ہیں, ہم اپنے گھر کے سکون کو پیچھے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ شخصیت ہم نے بنائی 7 سال میں کہ اس عرصے میں, اور ہم نے ان کو فنڈامنٹلز دے دیے. یعنی کہ یہ وہ وقت ہے جب جو بھی آپ کا عقیدہ ہے اس پر آپ نے بچے کو لگانا ہے, اس کی تربیت اور یہیں سے اگر فاؤنڈیشن صحیح ہو جائے تو پھر آگے بھی ایگزیکٹلی فاؤنڈیشن بہتر ہونا ضروری ہے. اور دس از دا ٹائم, ہم 11-12 سال کے بعد بچوں کو ٹرین کرتے ہیں, چاہے وہ ہمارے عقائد ہوں, چاہے وہ ویلیوز ہوں, وہ پھر وہ ٹائم نہیں ہوتا. وہ صحیح کہہ رہی ہیں, دیٹس دا ٹائم. اور ڈاکٹر مزنہ آپ ایگری کریں گے؟ میں ایبسلیوٹلی ایگری. یہ جو جس طرح یہاں پہ دکھایا کہ باپ نے پھر بھی کوشش کی کہ موبائل لے لے, لیپ ٹاپ لے لے, ٹی وی, گیم, سب کچھ بند, لیکن اب کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ اس عمر میں جب آپ بند کرتے تو مائیں کہتی نا اب تو جی میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے. تو یہ وہ والا سین, وہ سر پہ چڑھ چکا ہے آپ کی اولاد, اب اتارنا بڑا مشکل ہے. اینڈ اب تو آپ پھر ایک ریبیل
ایک ریبیلین کریٹ کریں, باغی ہو جاتے ہیں, اور یہی انہوں نے کیا. مذہب کی بات کی ہے ڈاکٹر سارا نے. جہانگیر جدید صاحب, مذہب تو ہوتا ہے ہر گھر میں, مطلب یہ کہ اللہ رسول سے محبت بھی سکھائی جاتی ہے, نماز کی بھی پابندی کرائی جاتی ہے. مذہب سے کہیں زیادہ یہ تربیت کا معاملہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, مذہب تربیت ہی سکھاتا ہے, اور بلکہ میں ایک تو مذہبی تربیت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے معاشرتی تربیت, دونوں چیزیں. دیکھیں مذہبی تربیت ہے, ڈاکٹر صاحب نے تو مذہبی تربیت کی بات کی. کوڈ آف لائف ہم کہتے ہیں نا کہ مذہب بھی تو ایک کس طرح زندگی گزاریں. میں تو اس وقت ایک انٹرنیشنلی بات کر رہا ہوں. میں سمجھ لیجیے امریکہ کے بچوں کی بات بھی کر رہا ہوں. اچھا, میں بات کر رہا ہوں سب جگہ جہاں یہ واقعات ہو رہے ہیں, ہندو مذہب میں بھی ہو رہی ہے, یہ وہاں فلمیں بنی ہے رام لیلا. میں اس وقت ایک معاشرے کے پہلو کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں. جسٹ ٹو ایڈ کوئکلی کہ آئی ایم سوری, جی آپ کی طرف آ رہے ہیں کہ جی انسان کی جو شخصیت ہے نا وہ نیچر نرچر کا کمبینیشن ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ جینیٹکس یعنی جبلت, اور ساتھ میں آپ کا بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ یہ آپ نے بات کہہ دی. میں یہ جبلت کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ضروری ہے کیونکہ مذہب تو ہر جگہ اپنے طور پہ ہو رہا ہے. جی ہاں دیکھیں, تربیت کا جہاں تک تعلق ہے تو مذہب اسلام ہماری تربیت کیا کر رہا ہے. دیکھیں نا, جو ڈرامہ دکھایا کہ ایک لڑکا لڑکی سے محبت کر رہا ہے, مذہب یہ کہتا ہے کہ بچپن سے ہی اپنی اولاد کے دل میں 2 محبتیں ڈالو. یہاں سے پہلو تہی ہے, یعنی محبت کرنے کا جذبہ یہ ایک فطری جذبہ ہے. ماں باپ سے محبت ہوتی ہے, لیکن حدیث شریف کے اندر رہنمائی ہو رہی ہے کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھا دو. نمبر 1, اپنے نبی کی محبت ان کے دل میں ڈال دو. اگر دیکھیں نا, ماں بچپن سے ہی, باپ بچپن سے ہی, ان بچوں کے دلوں میں اگر نبی کی محبت ڈال دی جاتی, اور دوسرے اہل بیت کی محبت, اور تیسری قرآن مجید کی تلاوت, قرآن کریم سے وہ قریب ہوتے اور نبی سے قریب ہوتے, نبی کی دل میں محبت ہوتی, تو میرا خیال ہے کہ پھر اس محبت کی نوبت نہیں آتی. ٹھیک, حسن ضیاء صاحب, میرا اپنا ایک کانسیپٹ ہے اس معاملے میں, اور ایک ماننا بھی ہے, یوں سمجھ لیجیے کہ آپ لوگ اتنے اچھے ڈرامے بناتے ہیں. ابھی آپ نے, پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا, رانگ نمبر آپ کی فلم بہت کامیاب ہوئی ہے اور ایک طریقے سے پاکستان میں ریوائول ہوا ہے. جی بالکل, تو آپ بہت مبارکباد ہیں. لیکن اگر کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ایسے اگر سینسٹیو مناظر ہم عکس بند کر رہے ہوں تو ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر آ جائے, وہ چل جائے, تاکہ شاید اس کے کچھ اثرات ہوں اس ڈسکلیمر کے. آپ ایگری کریں گے؟ جی بالکل ایگری کروں گا. اور میرا خیال ہے پچھلے کچھ چند ماہ سے یہ چیزیں ہمارے جو ٹیلی ویژن چینل ہیں انہیں ہمیں لکھا ہے کہ آپ کہیں اگر کوئی اسموک کر رہا ہے کسی سین میں تو اس میں بھی ڈسکلیمر لگائیں. اور دوسرا جو سب سے میرا خیال ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ٹیلی ویژن میں اصلاح کا پہلو تھا ڈراموں میں, وہ ختم ہو گیا. جیسے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں جب ڈرامہ بنتا تھا وہ جو ہماری سوسائٹی کی خرابیاں تھیں ان کو لے کے وہ بناتے تھے. اب ہمیں فینٹیسی ورلڈ میں نے آپ کو بتاؤں حسن ضیاء صاحب, میں نے اپنی اردو میں مزید بہتری انکہی اور تنہائیاں دیکھ کر کی. کیا کیونکہ وہ محاورے بھی ہوتے تھے اس میں. جی بالکل, گفتگو بھی ہوتی تھی, اور اب وہ اسکرپٹ نہیں لکھے جاتے. اردو بہت خراب ہو چکی ہے. یہ لفظ آ گئے ہیں ہماری زندگی میں, پنگا, اٹھا لیا, بالکل, مطلب یہ ڈراموں کے لفظ آ گئے ہیں. بالکل, تو یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. دیکھیں ابھی کیا ہے کہ ہم اگر کوئی اصلاح کے پہلو پہ کوئی سیریل بنانا چاہیں تو ہمیں چینل سے پرمیشن ہی نہیں ملتی, اور خریدتے بھی نہیں ہوں گے, خریدتے بھی نہیں ہیں. اصلاح کا پہلو جب پی ٹی وی کے دور میں جب چل رہا تھا تو اس میں ہر جیو والے بھی نہیں خریدتے. نہیں, جیو والے بھی نہیں خریدتے. صحیح بات, ہمیں انہوں نے یہ بھی ریٹنگ سے چکر میں. ہاں, بیسیکلی کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے ٹیلی ویژن میں بہت زیادہ اس طرح کے سبجیکٹ آ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ ریٹنگ ہے. تو ہمیں انہوں نے ریٹنگ کے پیچھے لگا دی ہے. اور وہ جو ہم اگر دنیا میں 7 کہانی ہے تو ہمیں انہوں نے 7 ریٹنگ تو ابھی ہماری بھی آ رہی ہے, سب سے زیادہ آئی ہے. ہم تو نہیں کر رہے, سب کچھ آتی ہے ہماری سب سے زیادہ ریٹنگ. تو یہ ریٹنگ کا یہ تو انہوں نے خود سوچ لیا ہے. اچھی چیز دکھائیں گے, لوگ دیکھیں گے, کیوں نہیں دیکھنا چاہیے؟ بالکل دیکھیں گے. اور ایک چیز کو دکھانے کا ایک آپ نے رانگ نمبر بنائی. جی طریقہ بھی ہے. آپ کی بات ہے, رانگ نمبر آپ نے بنائی, بہت دیکھی گئی. تو اس میں تو آپ نے یہ نہیں سوچا تھا, آپ نے تو ایک ریوائول کیا. اور پھر آپ کا وہ جو ایک ڈرامہ تھا جو کیمسٹری تھا, اور وہ جو تنویر فاطمہ جی بی اے
تو اس میں دیکھیں اس وقت کیا تھا کہ ہمیں بہت فریڈم دیا انہوں نے ہمیں کہ ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے ہمیں. بیسیکلی اب جس طرح ابھی آپ کا یہ جو ڈرامہ میں نے دیکھا, ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں بننا بند ہو گئی ہیں کہ آپ لوگوں کو اصلاح کی طرف لے کے جائیں. اب حسن بھائی آپ تو اپنا ایک رول پلے کریں نا, آپ تو بناتے رہیں کوئی نہ کوئی. نہیں, میری پوری کوشش ہے. میرے اگر آپ ہسٹری دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا ہم سیریز بناتے تھے لباس, کیمسٹری بہت اچھا تھا. تو اس میں بھی ایک بار آپ سے ملاقات ہوئی, آپ نے بہت تعریف کی تھی میاں بیوی کے جو لباس. تو میں نے تعریف نہیں کی تھی, بلکہ میں تو آپ کو اس پہ گلے لگانے والا تھا. جب مجھے پتہ چلا پھر میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کروں, کیونکہ لباس قرآن میں لفظ استعمال ہے کہ عورت اور مطلب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. انہوں نے اسی پر بنایا تھا, یہی کہانیاں تھیں کہ عیب پردہ پوشی کی جائے, عیب ڈھا کے جائے. بالکل ایسا ہی ہے. تو خالد شاہ صاحب آپ سب سے پہلے پہنچے واقعے پر, کیا ادھر کی منظر کشی تو ہمیں بتائیں, کیونکہ ویسے تو یہ پرانا واقعہ ہو چکا ہے لیکن یہ ہمیشہ تازہ رہے گا جب ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. یقیناً میں جب وہاں پہنچا تو وہ بہت ہی سینئر ایجوکیشنسٹ ہے جو وہاں کی پرنسپل ہے. اس وقت وہاں پر SHO آئے ہوئے تھے, انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اور ان خاتون سے بات نہیں ہو رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب محکمہ پولیس جو ہے ہماری, جب وہ تحقیقات کرتی ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے. تو جب میں پہنچا تو انہوں نے, خاتون نے یہ کہا کہ ہمارے چیئرمین ہیں, یہ آ گئے ہیں, اور باقی بات آپ ان سے کریں. تو پھر میں نے وہ تمام جو انویسٹیگیشن تھی وہ اپنی طرف لے لی. تو میں نے اسے یہ کہا کہ بھائی یہ واقعہ, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے کیا ٹیچرز نوٹ نہیں کر رہی تھی, یہ تو ان کے نالج میں آیا ہوگا کہ ان کا افیئر چل رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس, کیونکہ میں اسپورٹس میں تھا, تو جب ٹورنامنٹ شروع ہوتے تھے میں کیپٹن تھا, تو میں تھوڑا سا سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ ٹیم میں کیا ڈکلیئر کروں. تو میری مدر مجھ سے کہتی تھی آج کل کچھ ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں. تو میں ان کو بتاتا تھا کہ اب یہ جو انٹر کالجیٹ ہونے والے ہیں, انٹر اسکول کے زمانے میں بھی, تو وہ چہرے والی مائیں تھی نا, وہ چہرے پڑھتی تھی, چہرے پڑھ لیتی تھی بچوں کے, چہرے پڑھتی تھی وہ. تو میں نے کہا کہ اب وہ جو ہے وہاں سے بچی جو ہے, حالانکہ ابھی بھی مشکل نہیں ہے ماؤں کے لیے, اب صرف وہ فون پڑھ لیں, چہرے نہ پڑھیں, یہ فون پڑھ لیں, فیس بک پڑھ لیں, ٹویٹر پڑھ لیں, سب پڑھ لیں, پتہ چل جائے گا انہیں, کچھ پتہ چل جائے گا. پاسورڈز لیں اپنے بچوں سے. جب میں باہر نکلا اسکول سے تو وہاں پہ پورا میڈیا کھڑا ہوا تھا, وہ ناراض ہو رہے تھے کہ ہمیں اندر پرمیشن نہیں ملی جانے کی. میں نے کہا آپ اندر جائیں گے, وہ نیم بے ہوش ہیں, انہیں کچھ نہیں پتا پرنسپل کو, کیونکہ انہوں نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا واقعہ ہو جائے گا. تو میں نے کہا جو سوالات آپ کو ان سے آپ نے جوابات دیے, وہ سارے جواب. مگر لیاقت بھائی ایک سوال ہے جو سب سے اہم ہے, جو میرا خیال ہے ہم اس کی طرف گئے ہی نہیں ہیں. یہ قانون بننا چاہیے کہ اگر لائسنس والا ہتھیار بھی ہے تو یہ بچوں کی دسترس میں کیسے ہے؟ یہ کیسے بچی نے, اس کو کیسے پتا تھا کہ یہاں میرے والد کا پسٹل رکھا ہوا ہے اور یہ میں لے جا سکتی ہوں, مطلب اگر آپ اور پھر لوڈڈ, اور پھر آپ نے اس میں گولیاں بھر کے رکھی ہوئی ہیں, یہ اس پر آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ڈاکٹر صاحب, میں نے دیکھا جس طرح آپ نے یہ پوری کہانی دکھائی, اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں. ایک تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پیرنٹس جو ہے نا اپنے بچوں کو چیک اینڈ بیلنس رکھتے اور ان کو تمام چیزیں جو ہے نا پرووائڈ کرتے ہیں. ماں فلمیں دکھاتی ہے, یا باپ جو ہے نا اپنے بیٹے سے نہیں پوچھتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی ایجوکیشن کا بھی مسئلہ ہے. اب یہاں بچے اور بچیاں ساتھ پڑھتے ہیں, اس کے بعد ٹھیک ہے جب چھٹی ملتی ہے ان کو تو اس کے بعد بیٹھ کے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اسکول والوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچیوں کو جو ہے نا جیسے ہی جو ہے نا کچھ چھٹی ملتی ہے لڑکوں کو نکال دیں, وہاں پہ بچیاں جو ہے نا الگ سے بیٹھ کے اپنی سہیلیوں کے ساتھ بات کریں. یہ چیز بھی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ویپن کی آپ نے بات کی ہے, تو اس بچی کو پتہ تھا کہ میرے باپ کے پاس ویپن ہے, لیکن یہ پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خطرناک ہتھیار جو ہیں وہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. اگر وہ ان کے پاس ہے اپنی سیفٹی کے لیے یا کاروبار کے بزنس کے لیے اپنا وہ لے کے چلتے ہیں, تو اس کو اپنی حفاظت کے لیے استعمال کریں, نہ کہ بچوں کے جو ہے نا وہ. میں تو کہتا ہوں بچوں کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں ہتھیار نہیں, اس کو پتہ, دیکھیں نا پتہ کیسے چلا اس بچی کو. میرا پوائنٹ کچھ اور ہے ڈاکٹر صاحب, لیاقت بھائی, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی حفاظت تو بڑوں نے کرنی ہے نا, بچوں کی بھی انہوں نے کر دی. وہ پوری گھر میں دکھا کے نمائش کر کے اس الماری میں رکھا ہوا ہے, بچوں کو بھی ذرا کہ ہمارے والد کے پاس تو پسٹل ہے, اور وہاں سے انہوں نے نکال لیا, اور پھر اس کی بھی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا. آپ ضرور رکھیں, لائسنس والا ہتھیار رکھیں, آپ قانوناً آپ کو اجازت ہے, لیکن بچوں کو نہ بتائیں کہ آپ کے پاس. میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا, ان کو اگر وہ لے کے بھی چلتے ہیں تو اس کو اپنے ساتھ جب لے کے جائیں واپس آئیں تو اس کو کم سے کم سیف جگہ پہ رکھیں, اس کو لاک کر کے رکھیں جو نا.
اگر اسی طرح آپ کھلے عام جو ہے نا ایک خطرناک ہتھیار جو ہے گھر میں آ کے دراز میں رکھ دیں گے اور بچے تو صاف ذرا اس کو اٹھائیں گے, ان کو تو اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ اس کے جو ہے نا چلانے کے کیا خطرناک جو ہے نا نتائج ہیں. جہاں تک قانون کی بات کی, قانون ہمارے پاس موجود ہے کہ 144 جو ہے آپ اگر ہتھیار کو لے کے چلتے ہیں, اپنے ساتھ بھی لے کے چلتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ہوم ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لینا ضروری ہے. اگر آپ گھر کے اندر رکھتے ہیں تو گھر میں تو آپ کو حفاظت سے رکھنا ہے جو نا, وہاں آپ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. جس حفاظت کے لیے وہ لائے تھے والد صاحب, وہ تو بچوں کی حفاظت نہیں کر سکا تھا. بالکل نہ, وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں, بچوں کی. ان کے والد کی تو کیفیت کو سوچنا, بیچارے کیا کیفیت ہوگی. وہ تو یہ سوچ کے لائے تھے میں اپنے بچوں کو کی حفاظت کروں گا, جو ہتھیار تھا وہی بچوں کی جان لے گا. جی بالکل, یہ ان کی غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہ اگر اس کو وہ سیو کر کے رکھے تو شاید یہ واقعہ رونما نہیں ہوتا جو نا. اور بچے تو دونوں جو ہے نا, اگر ان کا افیئر چل رہا تھا تو بجائے ان کو سمجھانے کے یا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے, آپ نے ان سے تمام چیزیں لے لی واپس کہ جی آپ اس سے موبائل لے لیں, اس کو بند کر دیں, تو بجائے ان کے ہماری امی کہتی تھی جہانگیر احمدی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. بچوں کو کھلاؤ سونے کا نوالا, دیکھو شیر کی نگاہ سے. ڈاکٹر صاحب میں یہ ایک نقطہ جو جس پر زور دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اتنے مسائل ہیں, ڈرامے اگر آپ دکھا رہے ہیں تو اس میں یہ میسج آپ کنوے کریں کہ خودکشی کرنا بزدلانہ فعل ہے, یہ مسائل سے نظر پوشی ہے. جیسے لڑکا بھی کہہ رہا تھا کہ مطلب یہ بہادری کا, یعنی خودکشی کو یہ سمجھ لیا لوگوں نے اور پیش اس طرح کیا جا رہا ہے کہ جی یہ تو دلیرانہ کام ہے. نہیں, مسائل سے نظریں چرانا یہ بزدلی ہے. مسائل کو یعنی ایسے یعنی کالم لکھے جائیں, ایسی تقاریر کی جائیں, اور اگر آپ ڈرامے سے کوئی اچھا میسج دے سکتے ہیں تو ایسے میسج دیں کہ جناب ہم نے ہر حال میں مسائل کس کو فیس کرنا ہے, کرنا چاہیے. یہ ہے بہادری. میں نے یہاں تک سنا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا 1 سپٹمبر کو پچھلے سال, تو I was invited to a lot of shows. میں نے یہاں تک سنا کہ کسی نے یہ کہا کہ واہ واہ کتنا بہادر لڑکا تھا, کہ یہ بہت مشکل کام ہے. کس نے کہا؟ ایک شو پہ گیسٹ, سر ایک شو پہ گیسٹ تھے, انہوں نے کہا بہت بہت بہادر بچہ تھا. اور کیوں سنے کہ پہلے کسی کو مارنا, یہ دیکھنا, وٹنس کرنا کہ مارنے کے بعد یہ ہوتا ہے, اور وہ واقعی مر گئی, ایک ریالٹی چیک ملتا ہے, اور اس کے بعد یہ ہمت رکھنا کہ وہ اپنے آپ کو مارے, اسے تو کمال کر دیا. پلیز ڈو ناٹ سے دس آن ٹیلی ویژن. آپ ان بچوں کو اس وقت ہیرو نہیں بنائے, اس کو انڈورس نہیں کریں. یہ جو مسنا نے جو بات کی ہے, دس از اے ریئر پروووکیٹو مومنٹ جو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مرتے ہوئے دیکھنے کے بعد آپ ریالٹی چیک میں آئیڈیلی آتے ہیں, جو کہ دیکھا گیا ہے. یہ بچہ نہیں آیا, اس کا ریزن یہ ہے کہ ہی واز انڈر, یہ رام لیلا کے کیریکٹر میں تھا. ایگزیکٹلی, یہ کیریکٹر میں تھا. یہ ایگزیکٹلی, سو یہ اسے پورا کمپلیٹ کرنا تھا وہ کیریکٹر, اور یہ اس کو ری انیکٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کو لگ رہا تھا وی نیڈ ٹو, لاسٹ ورڈز وڈ بی وی نیڈ ٹو ری ڈیفائن کریج اور ہیروئزم کیا ہے, اور وہی ہمیں دکھانا ہے. جی خالد صاحب, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم تو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں یوتھ کو, اور اتنی جلدی چینجز آ رہی ہیں. پیرنٹس کا انٹریکشن ختم ہے, قطعی آپس میں وہ لوگ مل کے نہیں بیٹھتے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ دن بھر کی رداد پیرنٹس سنتے تھے اور اس کو کریکشن کرتے تھے. یہ بچے بھی نہیں ملنا چاہتے. دیکھیے اس میں خالی پیرنٹس نہیں ہے, ہم بچوں کو بھی قصوروار ہمیں کہنا چاہیے, وہ اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا چاہتے. وہ اپنی دنیا میں مگن ہے, ڈی ایس پی میں ہے, موبائل فون میں ہے, وہ کیا ایکس باکس ہوتا ہے اس کے اندر ہے, بس اپنی زندگی اور ٹیلی ویژن پروگرامس. افسان میں بتاؤں, میرا تو ذاتی تجربہ ہے. اگر میں 10 بجے بھی گھر میں داخل, اور وہ بھی ہالی ووڈ کی ٹی وی سیریلس, میری بھی اپنی مصروفیات ہیں. یا پاکستانی بچے نہیں دیکھتے ہو؟ جی میری بھی اپنی مصروفیات ہیں, لیکن ہمارے یہاں تو وہی کلچر ہے کہ رات کو ہم سب اکٹھا ہوتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اگلے دن کی پلاننگ کرتے ہیں. صاحب آپ پرانے آدمی, آپ قائم علی شاہ صاحب کے دور کے آدمی, آپ اتنی بات نہیں کریں. انوائرمنٹ اگر بہت پرانی باتیں کرتے ہیں, بنایا ہوگا نا ڈاکٹر عامر, بنایا ہوگا نا ایسا ماحول گھر میں. میں تو ابھی کیسے صحیح کریں اسے, کہ گپ شپ لگائیں, باتیں کریں, ماں باپ کو انٹرسٹ لینا چاہیے, بچوں کو انٹرسٹ کریں کہ بچوں میں انٹرسٹ پیدا ہو. یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح یہ رام لیلا کا کریکٹر طاری کیا ہوا تھا اس بچے نے, ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے ہیرو بنانا چھوڑ دیے ہیں. ہاں, ہماری جو اپنے ہیرو تھے, ہمارے اس کلچر کے ہیرو, ہم نے اپنے سٹار بنانے چھوڑ دیے, جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ دوسری کریکٹر کو طاری کر کے ہم ایکوائر کر رہے ہیں سٹارز میں, اور ہمارے اپنے جو ہیرو تھے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے. اور دوسرا اچھی بات کیا, دوسرا بنائیں گے تو آپ نا, نہیں انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں. ہیرو آپ کے سامنے کھڑا ہے, لیکن نہیں بناتے. جی
डिस्ट्रैक्शन दें बच्चों को, फिजिकल एक्टिविटीज में स्विमिंग, डिबेट्स, खुश गुफ्तारी, इस किस्म की चीजों में लगाएं ताकि वो ड्रामा। बिल्कुल सही बात। पहले होता था ये, बैतबाजी के मुकाबले होते थे, तकरीरी मुकाबले होते थे, हम तो उधर ही से निकल कर उभर कर आए हैं। इंशाल्लाह इसको आपको करना चाहिए, आपको हमने एक्टिविटीज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपने पुराने वक्त से तो बाहर निकलो भाई सर, कुछ करें आप नए दौर में आके। डॉक्टर साहब हमने बहुत सारी हम मिलके करेंगे, कोई एक बैनुल मदारिस एक करते हैं, यानी स्कूल्स के दरमियान एक कोई तकरीरी मुकाबला, कोई हफ्ते तलबा मनाए। स्टूडेंट्स वीक खत्म हो गया डॉक्टर साहब, ये हम इतने वीक हो गए कि स्टूडेंट्स वीक ही खत्म हो गए। नहीं, हमने एक्टिविटीज प्लान की, हम आपसे शेयर करेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ये तो डिस्कशन ख़त्म नहीं होगा, लेकिन प्लीज़ जो सबका कंक्लूजन है वो है तरबियत। आपको अपने बच्चों को वक्त देना होगा, उनके साथ टाइम गुजारें, उनके ऊपर नज़र रखें वो क्या कर रहे हैं, इसी तरह आप इसको रोक सकते हैं। वरना ये जो दूसरी अलगार है वो तो अपनी तरफ से जारी है। एक वक्फा के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।